हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है, खैर मकदम है, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी में। साथियों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि राजस्थान गवर्नमेंट ने पीजीटी की वैकेंसी निकाली है, जिसमें मुख्तलिफ़ मज़ामीन के मुअल्लिमों की ज़रूरत है, जिसके लिए तकरीबन 2200 वहदों पर तकर्रुरी अमल में लाई जाएगी मुख्तलिफ़ मज़ामीन में। मैंने कल की वीडियो में मैंने आपको राजस्थान पीजीटी उर्दू का जो सिलेबस था, उस सिलेबस को मैंने मुकम्मल तरीके से आपके सामने वज़ाहत कर दी थी, और मैंने ये भी वादा किया था कि इंशाअल्लाह आज यानी 20 तारीख से बाकायदा राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी जो कि उर्दू पेपर की है वो मैं कराऊंगा टॉपिक के हिसाब से। फॉर्म भरा जाना शुरू हो चुका है 5 नवंबर से, और आखिरी तारीख है 4 दिसंबर। आप ज़रूर फॉर्म भरें, क्योंकि उर्दू में जो भर्ती की जानी है वो 26 वहदों के लिए। इसमें पूरे हिंदुस्तान से कोई भी तालिब इल्म बैठ सकता है, अगर उसके पास डिग्री है और जो डॉक्यूमेंट्स, जो एलिजिबिलिटी है, अगर आप उस एलिजिबिलिटी को पूरा करते हैं, फुलफिल करते हैं, तो यकीनन आप फॉर्म भर सकते हैं राजस्थान पीजीटी एज ए लेक्चरर स्कूल के लिए। चलिए, बगैर किसी ताख़ीर किए सबसे पहले आज हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग जो ड्रामा दिया हुआ सेकेंडरी लेवल पे उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसमें ड्रामा है, और एक ड्रामा निगार आगा हश्र काश्मीरी, और उनका एक ड्रामा है यहूदी की लड़की, जो कि बहुत ही मशहूर ड्रामा है। आज हम लोग ड्रामा और आगा हश्र काश्मीरी की हयात व ख़दमात के बारे में पढ़ने वाले हैं, और अगर मौका मिला, आज का वक्त बचा, तो मैं यहूदी की लड़की जो कि ड्रामा है उसको भी पढ़ाने की कोशिश करूँगा। क़ब्ल इसके कि आज की क्लास शुरू करूँ, आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली मर्तबा हमारे चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। तो आप कॉपी कलम लेकर के तैयार रहेंगे। जो अहम पॉइंट होगा मैं इसको अंडरलाइन कर दूंगा, आप उसको नोट डाउन करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, तो ड्रामा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ड्रामा आलमी अदब में सिन्फ़े ड्रामा को हमेशा से बुलंद मकाम हासिल रहा है। वो हिंदुस्तान हो, यूनान हो या बरतानिया, हर जगह इस सिन्फ़ की पजीराई और तरक्की हुई है। ड्रामे की मुख्तलिफ़ तारीफ़ें की गई हैं, मगर इसकी सादा सी तारीफ़ ये है कि ड्रामा किसी क़िस्से या वाक़े को अदाकारी के ज़रिए
ناظرین کے روبرو عملاً پیش کرنے کا نام ہے۔ ڈرامہ کی تعریف کیا ہے دوستوں؟ آپ یہ اہم پوائنٹ ہے، ڈرامے کی تعریف آپ دیکھ لیجئے۔ ڈرامہ کسی قصے یا واقعہ کو اداکاری کے ذریعے، کوئی بھی قصہ پیش آ جاتا ہے یا واقعہ ہو جاتا ہے، اس کو اداکاری کے ذریعے ناظرین کے سامنے عملاً پیش کرنے کا نام ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ ڈرامہ ناول یا افسانے کی طرح صرف لکھے یا پڑھے جانے تک محدود نہیں ہے۔ جس طرح ہم افسانہ میں کیا کرتے ہیں، افسانہ پڑھ لیتے ہیں یا ناول کو پڑھتے ہیں، داستان کو پڑھتے ہیں، لیکن اس کے برعکس جو صنف ڈرامہ ہے، اس کو آپ کو عمل کرنا ہے، ایکٹ کرنا ہے، اسٹیج میں آپ کو پیش کرنا ہے، آپ کو ادائیگی کرنا ہے۔ آپ کے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے رہیں گے، آپ کے کردار کو دیکھیں گے، اور کردار کے درمیان جو باتیں ہوتی ہیں، بحث و مباحثہ ہوتی ہیں، وہ عملاً پیش کیا جاتا ہے دوستوں۔ اس کے لیے پیشکش ضروری ہے، یعنی اسٹیج میں پیش کرنا ضروری ہے، بلکہ یہ مکمل ہی تب ہوتا ہے جب اسے عملاً اسٹیج پر پیش کر دیا جائے۔ ڈرامہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا ہے جب تک کہ لوگوں کے سامنے اس کو پیش نہ کیا جائے، لوگوں کے سامنے عملاً اظہار نہ کیا جائے، تب تک ڈرامہ جو ہے ادھورا رہتا ہے، مکمل نہیں ہو پاتا۔ ناول اور افسانے کی طرح ڈرامے میں بھی پلاٹ، کردار، مکالمہ اور کوئی نہ کوئی مرکزی خیال ہوتا ہے، مگر قصے کی عملی پیشکش ہی اسے ناول اور افسانے سے ممیز کرتی ہے۔ بنیادی طور پر ڈرامے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ بنیادی طور پر ڈرامے کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ 2 حصوں میں۔ ایک ہے ٹریجڈی یعنی المیہ ڈرامہ، دوسرا ہے کامیڈی یعنی تربیہ ڈرامہ۔ 2 حصوں میں، ایک ٹریجڈی یعنی المیہ اور دوسرا کامیڈی یعنی تربیہ۔ ان دونوں عناصر یعنی علم و طرب کے امتزاج سے بھی ڈرامے لکھے گئے ہیں۔ اس طرح المیہ، تربیہ وجود میں آیا۔ اس کے علاوہ میلو ڈرامہ، فارس ڈرامہ، ڈریم اور اوپیرا بھی ڈرامے کی اقسام میں شامل ہیں۔ اس پوائنٹ کو آپ یاد رکھیے گا دوستوں۔ آگے کا جو پوائنٹ ہے وہ بہت اہم ہے، اس کو دھیان سے دیکھیے گا۔ اردو ڈرامے کی ابتدا 1844 سے 1855 کے دوران واجد علی شاہ کی ڈرامائی پیشکش اور امانت و مداری لال کی اندر سبھاؤں سے لکھنؤ میں ہوئی۔ تو ڈرامے کی ابتدا کب سے ہوئی؟ 1844 سے 1855 کے دوران واجد علی شاہ کی ڈرامائی پیشکش اور امانت و مداری لال کی اندر سبھاؤں سے کہاں پہ ہوئی؟ لکھنؤ میں ہوئی دوستوں ابتدا۔ مگر اسے عروج حاصل ہوا پارسی اسٹیج کے ڈراموں سے۔ لیکن ڈرامے کو عروج کب حاصل ہوا؟ پارسی اسٹیج کے ڈراموں سے۔ ذی زمانے میں لکھنؤ اور اس کے گرد و نواح میں اندر سبھاؤں کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ اسی زمانے میں ممبئی میں مغربی اثرات کے تحت ایک نئے قسم کا ڈرامہ وجود میں آ رہا تھا جسے پارسی اسٹیج کا نام دیا گیا۔ یہ نام اس لیے دیا گیا کیونکہ اس کی ابتدا اور ترقی میں پارسیوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ پارسی اسٹیج کا پہلا ڈرامہ خورشید ہے۔ پارسی اسٹیج کا پہلا ڈرامہ کیا ہے؟ خورشید ہے، جسے 1870 عیسوی میں
یہ دل جی گھوری نے لکھا تھا۔ کس نے لکھا تھا خورشید کو؟ 1870 میں یہ دل جی گھوری نے۔ آپ سے سوال میں پوچھا جا سکتا ہے جو فارسی اسٹیج کا پہلا ڈرامہ ہے خورشید، اس کو کس نے لکھا تھا؟ تو آپ کا جواب ہونا چاہیے یہ دل جی گھوری نے، 1870 عیسوی میں۔ اس سے پہلے بھی کچھ ڈرامے لکھے گئے مگر وہ دستیاب نہیں ہیں۔ فارسی اسٹیج کے ڈرامے بھی ابتدائی اردو ڈراموں کی طرح منظوم ہوتے تھے۔ ان میں رقص، موسیقی اور گانوں کا استعمال بھی ویسا ہی تھا۔ قصے اور کردار بھی فوق فطری ہوتے تھے مگر پیشکش کا انداز ابتدائی ڈراموں سے مختلف تھا۔ پروسینیم یعنی آگے گرنے والے پردے کا استعمال فارسی اسٹیج سے شروع ہوا۔ یہ پوائنٹ آپ کے لیے اہم ہو سکتا ہے۔ پروسینیم یعنی آگے گرنے والے پردے کا استعمال ڈرامے میں کب سے شروع ہوا؟ فارسی اسٹیج سے ہی شروع ہو گیا۔ اسٹیج کی پچھلی دیوار پر سین سینیریوں والے پردے لگائے جانے لگے۔ ہر ذیلی سین پر بھی پردہ گرنے اور اٹھنے لگا۔ اسٹیج پر طرح طرح کی مشینوں کا استعمال ہونے لگا۔ مکالموں میں دھیرے دھیرے نثر کا استعمال بڑھا، گانے کم ہو گئے۔ فوق فطری واقعات اور کرداروں کے بجائے روزمرہ زندگی کے واقعات اور مسائل ڈرامے کا موضوع بننے لگے۔ تو یہ ڈرامے کے بارے میں کچھ ابتدائی باتیں تھیں دوستوں۔ ڈرامہ جو ہے صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے باہر جو مغربی ممالک ہیں یا یورپی ممالک ہیں، یونان ہو چاہے ہندوستان ہو، برطانیہ ہو، ہر جگہ پہ اس صنف کو پذیرائی اور ترقی حاصل ہوئی ہے۔ ڈرامے کا جو مطلب ہوتا ہے کر کے دکھانا، عملاً کر کے دکھانا، ایکٹ کرنا اس میں شامل ہے۔ یعنی کوئی واقعہ ہے یا کوئی قصہ ہے، اس کو اداکاری کے ذریعے لوگوں کے سامنے، ناظرین کے سامنے، محفلوں میں، اسٹیج میں لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور لوگ کرداروں کے ذریعے جو بحث کی جاتی ہیں، جو بحث و مباحثہ ہوتا ہے، مکالمہ ہوتا ہے، اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو ڈرامہ کا مطلب ہوا کہ کر کے دکھانا، عملاً کر کے دکھانا لوگوں کے سامنے۔ جبکہ اس کے برعکس جو ناول ہوتے، افسانہ یا جو اور دیگر صنفیں ہیں، وہ صرف پڑھنے تک محدود ہے، لکھنے پڑھنے تک۔ لیکن ڈرامہ کے لیے کیا ضروری ہے؟ پیشکش اور اداکاری ضروری ہو جاتا ہے، تبھی جا کر کے ڈرامہ مکمل ہوتا ہے۔ ڈراموں کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے دوستوں۔ ایک تو ٹریجڈی یعنی المیہ ڈرامہ، جس میں دکھ درد تکالیف کی باتیں ہوتی ہیں، اور ایک ہوتا ہے کامیڈی یعنی تربیہ، یعنی کامیڈین باتیں ہوتی ہیں، ہنسی مذاق سے متعلق باتیں ہوتی ہیں۔ ڈرامہ صرف ٹریجڈی یا المیہ تک ہی محدود نہیں رہا، یا تربیہ تک یا کامیڈی تک، بلکہ میلو ڈرامہ، اوپیرا ڈرامہ اور فارس ڈریم وغیرہ بھی ڈرامے کی کیا ہے اقسام میں شامل ہوتے ہیں۔ ڈرامے کی ابتدا 1844 سے لے کر کے 1855 کے دوران واجد علی شاہ کی جو ہے پیشکش اور امانت اور مداری لال کیندر سبھاؤں سے لکھنؤ میں ہوا، لیکن اسے عروج جو ہے فارسی اسٹیج کے ڈراموں سے ہوا۔ ٹھیک ہے، فارسی اسٹیج کا پہلا ڈرامہ خورشید ہے جو 1870 میں کھیلا گیا، اور اس کے جو لکھنے والے ہیں یہ دل جی گھوری نے لکھا ہے اس کو۔ ٹھیک ہے دوستو، اور وہ جو پردہ گرنے کا جو استعمال فارسی اسٹیج سے ہی شروع ہوا، جسے ہم پروسینیم کہتے ہیں، یعنی پردہ جو گرتا ہے وہ فارسی اسٹیج ڈرامے سے ہی شروع ہوا ہے۔ چلیے آج جو سلیبس میں شامل ہے آغا حشر کاشمیری، جسے اردو ڈرامے کا جو ہے شیکسپیئر کہا جاتا ہے، آج ہم لوگ اس کو پڑھنے والے ہیں۔ ان کی پیدائش NCERT کے مطابق، چونکہ دوستوں میں آپ کو NCERT کتاب ہی سے پڑھا رہا ہوں تو یہ آپ کے لیے اہم ہے اور یہی حتمی فیصلہ مانا جاتا ہے۔
1876 یا 79 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور 1935 یا 31 میں وفات ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلیے دیکھتے ہیں ان کے بارے میں پڑھ کر کے۔ آغا حشر اتر پردیش کے شہر بنارس میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے دوستو؟ اتر پردیش کے ایک مشہور شہر بنارس میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام محمد شاہ تھا۔ کیا نام تھا اصل نام؟ محمد شاہ۔ آغا حشر نے عربی، فارسی اور اردو کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی۔ بعد میں انگریزی تعلیم کے لیے اسکول بھی بھیجے گئے، مگر پڑھنے لکھنے سے زیادہ ان کا دل سیر و تفریح اور شعر و شاعری کی محفلوں میں لگتا تھا۔ یعنی پڑھنے سے زیادہ اس کو شعر و شاعری، گھومنے پھرنے، موج مستی کرنے، سیر و تفریح کرنے کا لگن زیادہ تھا۔ وہ بہت زیادہ ذہین تھے، جو کچھ پڑھتے حرف بحرف یاد ہو جاتا تھا۔ بہت انٹیلیجنٹ تھے آپ کہہ سکتے ہیں، جو بھی پڑھتا تھا اسی وقت ان کو A to Z حرف بحرف یاد ہو جاتا تھا۔ اس دور میں پارسی تھیٹر کی کمپنیاں شہر شہر گھوم کر ڈرامے دکھایا کرتی تھی۔ کون؟ پارسی تھیٹر کی کمپنیاں جو ہیں شہر شہر گاؤں گاؤں گھوم کر کیا ڈرامہ دکھایا کرتی تھی۔ 1897 میں الفریڈ جوبلی کمپنی بنارس پہنچی۔ اس کے اہم ڈرامہ نگار احسن لکھنوی تھے۔ کون تھے؟ احسن لکھنوی تھے۔ آغا حشر ڈرامے دیکھنے جاتے تو احسن سے ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں۔ ایک روز کسی بات پر احسن سے الجھ گئے اور یہ کہہ کر چلے گئے کہ ایسے ڈرامے تو میں ایک ہفتے میں لکھ سکتا ہوں۔ لہٰذا اپنا پہلا ڈرامہ آفتاب محبت لکھا، جو 1897 میں بنارس کے جواہر ایکسپریس سے شائع ہوا۔ تو کیا پتہ چلا ان کا پہلا ڈرامہ کون سا ہے؟ آفتاب محبت، جو کب لکھا گیا؟ 1897 عیسوی میں بنارس کے جواہر ایکسپریس سے شائع ہوا۔ اس ڈرامے کی اشاعت سے ان کی بہت ہمت افزائی ہوئی۔ یعنی آفتاب محبت جب لکھی گئی اور مکمل ہو گیا تو آغا حشر کاشمیری کو بہت زیادہ ہمت ملی۔ ڈرامہ نگاری کے شوق میں آغا حشر بمبئی پہنچے تو وہاں ان کا مقابلہ بڑے بڑے تجربہ کار ڈرامہ نگاروں سے تھا۔ چنانچہ انہوں نے ڈرامے لکھنے اور ادبی و علمی لیاقت بڑھانے کے لیے خوب محنت کی۔ انہیں ڈرامہ نگار کی حیثیت سے پہلی نوکری الفریڈ تھیٹریکل کمپنی میں ہی ملی۔ دیکھیے دوستو، کہاں ملی اس کو پہلی نوکری؟ الفریڈ تھیٹریکل کمپنی میں اس کو پہلی جاب ملی، جس کے لیے انہوں نے پہلا ڈرامہ مرید شک لکھا۔ کس کے لیے؟ الفریڈ کمپنی کے لیے انہوں نے مرید شک اپنا پہلا ڈرامہ لکھا۔ اس کی مقبولیت نے آغا حشر کو بہت جلد شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دیا اور یہ شہرت روز بروز بڑھتی گئی۔
فلمی کہانیوں کو شامل کر کے ان کے ڈراموں کی کل تعداد 38 ہے۔ فلمی کہانیوں کو شامل کر کے ان کے ڈراموں کی کل تعداد کتنی ہے؟ 38 ہے۔ ان کے ڈراموں میں 3 طرح کے پلاٹ پائے جاتے ہیں۔ پہلے وہ جو مغربی ڈراموں سے ماخوذ ہیں، پہلے کیا ہے؟ جو مغربی ڈراموں سے ماخوذ ہیں۔ دوسرے وہ جو تاریخی یا نیم تاریخی واقعات پر مبنی ہیں۔ تیسرے وہ جو سماجی اور اصلاحی موضوعات پر لکھے گئے ہیں۔ یہودی کی لڑکی آغا حشر نے 1913 میں لکھا، جو کہ آپ کے سلیبس میں شامل ہے دوستوں، آپ کے سلیبس میں شامل ہے۔ یہودی کی لڑکی کب لکھا گیا؟ 1913 عیسوی میں لکھا گیا۔ یہ ان کے سب سے زیادہ مقبول ڈراموں میں شامل ہے۔ آغا حشر نے اس میں بظاہر رومن سلطنت اور یہودی قوم کے درمیان کشمکش دکھائی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہودی قوم اور رومن مذہبی پیشوا کے پردے میں انگریزی حکومت اور ہندوستانی عوام کے درمیان جاری کشمکش کو پیش کیا گیا ہے۔ اس طرح براہ راست مفہوم کے ساتھ ساتھ اس ڈرامے کا ایک علامتی مفہوم بھی نکلتا ہے۔ اس ڈرامے میں کردار نگاری اوسط درجے کی ہے۔ کوئی ایسا کردار نہیں جو ہمارے دلوں پر نہ مٹنے والا نقش چھوڑ جائے۔ دیکھیے دوستو، اس کی اہمیت کتنا ہے۔ یہ یہودی کی لڑکی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، پھر بھی وقتی طور پر اس کے کردار ہمیں متاثر ضرور کرتے ہیں۔ اس میں مکالمے چھوٹے اور برجستہ ہیں، جن میں گفتگو کا انداز پایا جاتا ہے۔ زبان سلیس اور رواں ہے۔ جو بات نثر میں کہی جاتی ہے، آغا حشر اس میں زور پیدا کرنے کے لیے اسے شعر میں بھی دہراتے ہیں۔ یہ طریقہ اس وقت پسندیدہ تھا، مگر اب یہ تکرار گراں گزرتی ہے۔ اس ڈرامے میں متفرق اشعار کم ہیں۔ نثر کو پرکشش بنانے کے لیے کہیں کہیں اس میں قافیے کا استعمال ہوا ہے۔ تشبیہ و استعارے کے استعمال سے بھی وہ اپنے نثر کو پر اثر بناتے ہیں۔ پیشکش کے لحاظ سے بھی یہ ڈرامہ نہایت موزوں ہے۔ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اسٹیج پر پیش کرنے میں دقت ہو۔ اسٹیج کی ضروریات کو نظر میں رکھ کر ہی اسے لکھا گیا ہے۔ مجموعی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ اردو کا ایک شاہکار ڈرامہ ہے، جو طویل بھی ہے اور جسے مکمل طور پر اس کتاب میں نہیں پیش کیا جا سکتا، چنانچہ اسے مختصر کر کے پیش کیا گیا ہے۔ اس میں اصل قصے کے ساتھ ساتھ ایک مزاحیہ قصہ نصیباً اور کرامت کا بھی چلتا رہتا ہے، جس کا اصل قصے سے کوئی تعلق نہیں تھا، لہٰذا اسے نکال دیا گیا ہے۔ غیر ضروری اشعار اور گانے بھی خارج کر دیے گئے ہیں، کچھ مکالمے بھی نکال دیے گئے ہیں، مگر اس سلیقے کے ساتھ کیا گیا ہے کہ کہانی میں تسلسل برقرار رہے اور اصل قصہ کہیں مجروح نہ ہو۔ اس ڈرامے کا قصہ اس طرح ہے کہ سلطنت روما میں رومن کے علاوہ یہودی قوم بھی آباد ہے۔ ایک نوجوان مارکس کو عذرا یہودی کی لڑکی حنا سے محبت ہو جاتی ہے۔ دیکھیں دوستوں، نوجوان مارکس کو عذرا یہودی کی لڑکی حنا سے محبت ہو جاتی ہے۔ حنا بھی اس سے سچی محبت کرتی ہے، مگر مختلف وجوہات کی بنا پر اسے شبہ ہو جاتا ہے کہ مارکس یہودی نہیں ہے۔ وہ مارکس سے زور دے کر حقیقت دریافت کرتی ہے تو وہ رومن ہونے کا اقرار کر لیتا ہے، مگر اس سے سچی محبت کا یقین بھی دلاتا ہے اور گھر سے کہیں دور چل کر شادی کر لینے کے لیے کہتا ہے۔ پہلے تو حنا تیار نہیں ہوتی، مگر مارکس سے خودکشی کر لینے کی دھمکی دیتا ہے تو حنا کو اس کی محبت پر یقین آ جاتا ہے۔ دونوں گھر سے جانا ہی چاہتے ہیں کہ عذرا سامنے آ جاتا ہے، جو چھپ کر ساری باتیں سن رہا تھا۔ دونوں اس سے معافی مانگتے ہیں اور رحم کی درخواست کرتے ہیں۔ عذرا شادی کے لیے تیار ہو جاتا ہے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ ایک روز حنا اور مارکس کی ملاقات مارکس یہودی مذہب اختیار کر لے۔
مارکس تیار نہیں ہوتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ایک روز ہینا اور مارکس کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ عام آدمی نہیں بلکہ اس ملک کا ولی عہد ہے۔ اگر وہ اپنا مذہب تبدیل کر لیتا تو اسے سلطنت سے ہاتھ دھونا پڑتا۔ وہیں ہینا کو پتہ چلتا ہے کہ مارکس کی شادی کل شہزادی آکٹاویا سے ہونے جا رہی ہے۔ ایک کردار کون سا ہے؟ آکٹاویا، جو پہلے سے طے تھی۔ اسے بے حد رنج ہوتا ہے اور وہ اسے روکنے کا تہیہ کر لیتی ہے۔ شادی کے موقع پر عذرا یہودی اپنی قوم کی طرف سے نذرانہ پیش کرنے کے لیے دربار میں حاضر ہوتا ہے۔ ہینا بھی وہاں پہنچ جاتی ہے اور بادشاہ کو ساری بات بتا کر انصاف کی طلبگار ہوتی ہے۔ بادشاہ شہزادہ مارکس سے پوچھتا ہے تو وہ اپنے جرم کا اقرار کر لیتا ہے۔ بادشاہ اسے قید کر کے مذہبی عدالت میں مقدمہ چلانے کا حکم دیتا ہے۔ اسی روز شہزادی ہینا کے پاس جاتی ہے اور شہزادی کو معاف کر دینے کی درخواست کرتی ہے۔ ہینا کو مارکس پر رحم آ جاتا ہے اور اپنا الزام واپس لے لیتی ہے۔ مذہبی پیشوا بروٹس جو یہودیوں سے نفرت کرتا ہے، کون ہے؟ بروٹس، جو یہودیوں سے نفرت کرتا ہے اور پہلے بھی ان پر کافی ظلم کر چکا ہے، شہزادے پر جھوٹا الزام لگانے کے لیے جرم میں ہینا اور عذرا کو جلتے ہوئے تیل میں ڈال دیے جانے کا حکم دیتا ہے۔ مارکس ان کے لیے رحم کی درخواست کرتا ہے تو بروٹس عذرا کو مذہب تبدیل کرنے کی شرط پر معافی دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ عذرا اسے نہیں مانتا ہے اور اسے 16 سال پہلے کا واقعہ یاد دلاتا ہے۔ کتنے سال پہلے کا؟ 16 سال پہلے کا واقعہ یاد دلاتا ہے، جب شاہ نیروں کے حکم سے شہر روما چاروں طرف آگ بھڑک رہی تھی۔ اس آگ میں بروٹس کی بیوی جل کر خاک ہو گئی تھی، مگر اس کی شیرخوار بیٹی کو آگ سے اسی نے بچا لیا تھا اور اب یہی اس کی بیٹی ہے جسے اس نے اپنی بیٹی کی طرح پالا ہے۔ بروٹس ثبوت مانگتا ہے۔ عذرا یہودی ہینا کے گلے میں پڑا ہوا شاہی خاندان کا تعویذ اور مروارید کی مالا دکھاتا ہے۔ بروٹس اسے پہچان کر تصدیق کرتا ہے، اپنے کیے پر شرمندہ ہوتا ہے، دونوں سے معافی مانگتا ہے اور آئندہ کے لیے نیک زندگی گزارنے کا عہد کرتا ہے۔ اس وقت آکٹاویا ہینا سے کہتی ہے کہ تم بھی شاہی خاندان سے ہو تو کیوں نہ میری ہر راحت اور خوشی میں برابر کی شریک ہو جاؤ۔ بادشاہ بھی اس کی اجازت دے دیتا ہے، مگر ہینا بھی کہتی ہے کہ مجھے اس جھوٹی دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے، تم دونوں جیو اور خوش رہو۔ یہی ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، آج میں نے آپ کو ڈرامہ کے بارے میں مختصر معلومات اور ایک بہت ہی مشہور ڈرامہ نگار آغا حشر کاشمیری کے بارے میں کچھ باتیں بتانے کی کوشش کی۔ اسی طرح جو اس کا مشہور ڈرامہ ہے یہودی کی لڑکی، جو 1913 میں لکھا گیا تھا، جو آپ کے نصاب سلیبس میں بھی شامل ہے، آپ اس کو اچھے سے پڑھنے کی کوشش کیجیے گا۔ جو اہم نکات ہے اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے اور ویڈیو کو 1-2 مرتبہ دیکھ کے اپنی تیاری کو مکمل کر لیں۔ دوستو، یہ سلیبس میں شامل تھا جس کے بارے میں نے آپ کو NCERT بک سے کتاب سے پڑھایا ہے۔ امید کہ آج کا ہمارا یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گا۔ انشاءاللہ آگے بھی اس سیریز کو میں جاری رکھوں گا، جو کہ راجستھان PGT کی سیریز چل رہی ہے۔ میں NCERT سے ہی آپ کو مکمل تیاری کراؤں گا۔ آپ آج ہی سے بالکل کمر بستہ ہو جائیے اور تیاری مکمل کر لیں، کیونکہ آپ کے پاس بہت ہی کم وقت بچا ہے اور کافی زیادہ آپ کو پڑھنا بھی ہے، مطالعہ کرنا ہے، تاکہ آپ بہترین تیاری کر کے جا سکیں۔ اس میں منفی نمبر بھی ہے، یعنی نیگیٹو مارکس بھی ہے، جس میں آپ نمبر بھی کاٹا جائے گا۔ اس وجہ سے اگر آپ کی تیاری مکمل ہوتی ہے تبھی جا کے آپ کا یہ پیپر جو ہے نکلے گا۔ آپ کا جو خواب ہے، جو راجستھان PGT کا جو ہے، آپ معلم بننا چاہتے ہیں، آپ اردو کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ آپ کا خواب جو ہے پورا ہوگا۔ چلیے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ۔